प्यारे साथियों, आप पर सलामती हो। मैं हूं पास्टर हैरिस हुसैन और आपको मैं खुशामदीद कहता हूं A4U टीवी में, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी कि इलाही मोहब्बत आपके लिए। और मैं आज इस नए मौजूए सुखन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज का जो मेरा अनवान है, जिस पर मुझे आपके साथ कुछ वक्त के लिए महवे गुफ्तगू रहना है, वो है अहले किताब ही अहले ईमान है। द पीपल ऑफ द बुक आर द पीपल ऑफ फेथ। 26 मार्च 2026 को वफाकी आईनी अदालत ने एक फैसला सुनाया है, जिससे पूरी पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी या कलीसिया रंजो गम में और अनजाने खौफ में मुब्तला हो गई है। और ये लम्हा फिक्रिया भी है। जो फैसला वफाकी आईनी अदालत ने सुनाया है वो ये है कि मुसलमान मर्द शरई तौर पर अहले किताब खवातीन के साथ निकाह कर सकते हैं। अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाना चाहें तो आप नीचे दिए गए लिंक इसकी डिटेल भी पढ़ सकते हैं। देखिए, जब मैं अहले किताब की बात करता हूं तो आप ये सोचते हैं कि अहले किताब का मतलब है पीपल ऑफ द बुक। वैसे भी कुरान में जब भी बात किताब की आई है तो वो बी जो है वो कैपिटल लेटर के साथ लिखा गया है, यानी वो बाइबल मुकद्दस ही की बात की गई है, जिसके अंदर ज़बूर, तौरेत, सहाइफ़े अंबिया और अनाजील शामिल हैं। तो जब हम किताब की बात करते हैं तो हम पूरी बाइबल मुकद्दस की बात करते हैं। लेकिन यहाँ वफाकी आईनी अदालत ने एक मोनोपोली बेस्ड फैसला सुनाया है, जिससे पूरी कलीसियाई पाकिस्तान जो है वो अनजाने खौफ में मुब्तला हो गई है। ये एक हैरानकुन है और मंतिक और लॉजिक के बिल्कुल अगेंस्ट है। बहरहाल बहुत से मसीहियों ने इसकी मजम्मत की है और करनी भी चाहिए, क्योंकि कोई भी मुल्क जो है वो अपनी रया के लिए सेफ जोन होता है, और अगर सेफ जोन काटने को दौड़े तो इसका मतलब है वो मुल्क सेफ नहीं है। हम अपने मुल्क के लिए दुआएं मांगते हैं, हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते रहते हैं, क्योंकि हम अहले किताब हैं और अहले किताब अहले ईमान है। और अहले ईमान का ये मानना है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की सलामती के लिए दुआ करो। और हम अहले ईमान है और हमारा ईमान हमारे अमल से जाहिर होता है, इसीलिए हम अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए दुआए खैर मांगते रहते हैं, अफसराने बाला के लिए दुआए खैर मांगते रहते हैं, और यहाँ तक कि अक्सर कलीसियों में चीफ जस्टिस के लिए भी दुआएं मांगी जाती हैं ताकि वो दुरुस्त फैसले कर सकें। लेकिन हम जानते हैं कि बदी का दौरा है और इंसान का ज़हन मैदाने जंग बना हुआ है, और करप्शन ने माइंड को तबाह कर दिया है। रिश्वतखोर जज आ गए हैं, जिनकी वजह से मुल्क की सालमियत खतरे में पड़ सकती है और पड़ जाती है। लिहाजा हम फिर भी अपने मुल्क के लिए दुआगो हैं कि खुदावंद इस मुल्क को सलामत रखे, क्योंकि इस मुल्क में खुदावंद यस्सु मसीह के पैरोकार बसते हैं। इस मुल्क के अंदर खुदावंद खुदा की इबादत गुजार बसते हैं। लिहाजा अहले ईमान जो कि अहले किताब हैं, और वो किताब उन्हें तहरीक देती है, उन्हें सिम्मत देती है, उन्हें रास्ता देती है कि वो अपने मुल्क के लिए सलामती की दुआ मांगे। सूरत अल इमरान के 3 बाब की 110वीं आयत से 115वीं आयत तक इन आयात का जिक्र है कि अहले किताब में से रास्तबाज और साले इफराद हैं। जो हवाला मैंने आपको दिया है, ये बात इन आयात में वजाहत की गई है कि अहले किताब में रास्तबाज हैं और साले हैं। अजीज़ान मन, मैं आपको बताऊं कि जो अहले किताब हैं वो अहले ईमान हैं, और उन्हें कोई दूसरा शख्स ये बताए कि आप साले और आप रास्तबाज हैं, ये बात लॉजिक के अगेंस्ट है। अहले किताब वालों को इल्म है कि वो रास्तबाज हैं और वो साले हैं, इसलिए वो ये समझते हैं कि वो अपराइट हैं और वो राइचस पीपल हैं। तो उन्हें याद दिलाने की जरूरत कोई नहीं है। कोई तीसरा शख्स आके उन्हें ये बात कहे तो ये बात मंतक के ही अगेंस्ट, कि कोई दूसरा शख्स आके किसी शख्स को बताए कि आप ये हैं। देखिए, बाइबल मुकद्दस का एक बहुत खूबसूरत वाकया है, मैं वो आपके साथ बांटता हूँ। एक लौंडी थी किसी मालिक की, और उसके अंदर गैब की रूह काम करती थी, और वो अक्सर उस इलाके के अंदर लोगों के अमाल
जो पोशीदा थे उनको बताया करती थी। पौलुस और उसका साथी जब उस इलाके में गए तो वहां पे उन्होंने मुनादी शुरू की और वो लौंडी, वो नुकरानी हर रोज उनके पीछे लग जाती। और अमाल की किताब के बाब नंबर 16 की 17वीं से 18वीं आयत में लिखा है, पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं कि इसमें से निकल जा, और वो उसी घड़ी निकल गई। ये क्या हुआ यहाँ पर? इसमें कोई शक नहीं कि पौलुस रसूल और उसके दोस्त जो थे वो निजात की राह बताते थे, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात बिल्कुल कलाम के मुताबिक है। लेकिन खुदा के रास्तबाजों को, खुदा के रसूलों को किसी बदरू की जरूरत नहीं थी कि बदरू इस बात की तायीद करे कि ये निजात की राह बताते हैं। इसलिए पौलुस रसूल ने उस गैब की रूह को झिड़का और वो उस लड़की में से निकल गई और मालिकों का जो सोर्स था इनकम का वो बंद हो गया। लिहाजा उन्होंने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि रास्तबाज और जो साले लोग हैं, यानी जो अपराइट हैं और जो राइचस लोग हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि वो राइचस हैं या अपराइट हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हैं। वजह क्योंकि उन्हें किताबे मुकद्दस ने बता रखा है कि आप यीशु मसीह की शिफायत की वजह से रास्तबाज ठहराए जा चुके हो, आप उसके कफारे से पाक किए गए हो और उसकी शिफायत से जी उठने के वसीले से जो वो शिफायत जारी रखे हुए है, आपको आसमानी अदालत में रास्तबाज ठहराया जा चुका है। इसलिए अजीजा नेमन, मैं आपसे मुखातब इस बात के लिए भी हूँ, मोटिवेट करना चाहता हूँ कि जिसे आसमान की अदालत ने रास्तबाज ठहराया है, उसे जमीन की अदालतें नारास्त नहीं ठहरा सकती। याद रखिए कि आपका संभालने वाला ना ऊँघता है ना सोता है, क्योंकि वो जिंदा है और वो आपकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। फिर सूरतुल माइदा चैप्टर 5 की 58 वर्स में लिखा हुआ है, कह दीजिए कि ए अहले किताब, जब तक तौरात और अंजील को बरकरार ना रखो तुम कुछ भी नहीं। फिर कहा गया कि जब तक तुम अंजील को और तौरात को बरकरार ना रखो तुम कुछ भी नहीं हो। देखिए, मैंने पहले ही अर्ज किया है कि अहले किताब जो हैं वो ये जानते हैं कि वो पूरी बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखते हैं, वो अंजील पर ईमान रखते हैं, वो सहाइफ अंबिया पर ईमान रखते हैं, वो तौरेत पर ईमान रखते हैं। इसलिए उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं, वो 2010 साल पहले आई हुई किताब से अच्छी तरह आगाह हैं कि उन्हें अपनी रास्तबाजी पर मबनी जिंदगी कैसे गुजारनी है और किस तरह से अंजील की, तौरात की और सहाइफ अंबिया की अपनी जिंदगी में मश्क करते रहना है। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो तौरात को, अगर वो सहाइफ अंबिया को बरकरार नहीं रखते तो यकीनन उन्हें कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि वो अहले किताब है, इसलिए वो अहले ईमान भी हैं और ईमान का ताल्लुक अमल के साथ है। जब तक कोई अहले किताब ईमान पे खड़ा नहीं होता, अमल नहीं करता, तो वो फिर अहले किताब नहीं है। अहले किताब को ईमान पर खड़ा होना जरूरी है और ईमान का इजहार उसके अमल से होगा। देखिए, सादा लफ्जों में अगर मैं कहूं तो यूं कहूंगा कि अहले किताब अहले शरीयत है और कलाम पाक जो इस किताब मुकद्दस में है, बेदीनी के असरात के खिलाफ उन्हें आगाह भी करता है। क्योंकि अहले किताब अहले शरीयत है और अहले शरीयत को ये बात सिखाई जा चुकी है इस किताब में, इसीलिए वो अहले किताब है। जो दूसरे करंथियों के बाब नंबर 6 की आयत नंबर 14 में लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। इसलिए एक अहले किताब जहां अहले ईमान है, वहीं पर वो अहले शरीयत भी है। वो इस किताब के अंदर दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, इस किताब के अंदर दी गई बातों पर अमल पहरा है। वो अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करता है, वो अपने मुल्क के लिए भी दुआ करता है और वो अपने घराने के लिए भी दुआ करता है, क्योंकि वो जानता है कि रास्तबाज बंदे की दुआ से शहर महफूज होते हैं। इसलिए कि उसे इस किताब ने बताया है जिस पर वो अमल पैरा है, इसीलिए वो अहले किताब कहलाता है और उसे
بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب ہے، وہ اپنے عمل سے ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اہل کتاب ہے، وہ اپنے عمل سے ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اہل ایمان ہے، یہاں تک کہ وہ اہل شریعت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے لڑکے بھی اور بہت ساری لڑکیاں بھی بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوے میں جت جاتی ہیں، اور پیسہ، شہرت، گاڑیاں جو لش پش کرتی ہیں، ایک دفعہ جب ان میں وہ بیٹھتی ہیں تو وہ اپنا ایمان چھوڑ دیتی ہیں، وہ اپنا ایمان گنوا دیتی ہیں۔ مگر یاد رکھیں کہ ایسی لڑکیوں کا انجام بھیانک ہوتا ہے، ایسے لڑکوں کا انجام بھیانک ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی پاکستانی جو فلم انڈسٹری ہے اس کی ایک نئی مووی آئی جس کا نام بلا ہے، تو یہ 15 سال کے بعد آئی ہے۔ 15 سال اس کا جو مین رول ایکٹر ہے یا کردار جس نے نبھایا شان، وہ کہاں تھا؟ 15 سال کیوں وہ سامنے اس بڑی سکرین پر نہیں آیا؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے، کیونکہ وہ ایک مسیحی خاتون کا بیٹا تھا جس نے شادی اپنے مذہب سے باہر کی تھی۔ البتہ اس کی ماں کی خواہش تھی کہ جب اسے موت آئے تو اسے گورا قبرستان میں دفن کیا جائے۔ البتہ اسے گورا قبرستان میں دفن کیا گیا، اور ناقدین نے جب یہ دیکھا کہ یہ خاتون تو باوجود شادی کرنے کے بھی مسیحی رہی، لہٰذا اس کے بیٹے کو سزا ملی کہ 15 سالوں تک اسے کوئی فلم ہی نہیں ملی۔ 15 سالوں بعد اس کی فلم انڈسٹری کے اندر ایک نئی فلم آئی ہے، ایک نئی مووی آئی ہے۔ میں یہاں پہ یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جو کوئی بھی ناہموار جوے میں جتے گا اس کا انجام تو بھیانک ہوگا، لیکن آئندہ اس کی نسل کا انجام بھی بھیانک ہی ہوگا۔ ابدی زندگی تو وہ کھوئے گا، مگر اس زمانے کے اندر، اس دنیا کے اندر رہ کے بھی اسے تکلیفوں کا اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیتے ہوئے ہر اہل کتاب کو اہل ایمان ہوتے ہوئے اہل شریعت ہونا پڑے گا، کیونکہ بائبل فرماتی ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوے میں نہ جتو۔ دیکھیے، قانون آتے ہیں، قانون چلے جاتے ہیں، قانون بدلتے رہتے ہیں، مگر خدا کی عدالت کا قانون ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قانون بنانے والا زندہ ہے۔ یہ جو انسان ہے یہ فانی ہے، ان کے قانون بھی فانی ہے، انہیں ہر سال امینڈمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، مگر آپ اس قانون کو فالو کرتے ہیں جس قانون کا بنانے والا زندہ ہے، وہ آپ کا محافظ ہے، وہ آپ کا کریٹر ہے، وہ آپ کا سنبھالنے والا ہے۔ اس لیے ان مخالف ہواؤں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں اپنے ایمان پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ دشمن کیا کہتا ہے، آپ کس کس کا منہ بند کریں گے؟ آپ کس کس سے جرا کریں گے؟ آپ کس کس سے انصاف مانگیں گے؟ کس عدالت کے پاس جا کے آپ انصاف مانگیں گے اپنی بیٹیوں کے لیے؟ کیا کرپٹ انسانی نظام آپ کو انصاف دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سب سے بڑی بے انصافی صلیب پر ہوئی، جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، جس کے منہ میں کوئی چھل نہیں تھا، اس بے قصور کو صلیب پر چڑھا دیا گیا آج سے 2000 سال پہلے۔ کیوں؟ تو آپ کس سے انصاف مانگیں گے؟ آپ کس عدالت کا جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ آپ کو انصاف دے؟ کوئی آپ کو انصاف نہیں دے گا۔ دیکھیں، بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے، جو گھٹنے خدا کے آگے جھکتے ہیں وہ انسانوں کے سامنے نہیں جھکتے، اس لیے اس خالق قدوس کے سامنے خاندانی طور پر جھکنا سیکھیں، انسانوں کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ آپ کا محافظ زندہ ہے۔ گنتی 23ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے۔ انسان بول سکتا ہے مگر خدا انسان ہے ہی نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ تیتس کے پہلے باب کی 2 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، خدا جو جھوٹ نہیں بول سکتا، نہ وہ انسان ہے کہ جھوٹ بولے، وہ خدا ہے، وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، وہ نور ہے۔ اور کلام پاک فرماتا ہے، کتاب مقدس فرماتی ہے کہ اس میں ذرہ بھی تاریکی نہیں ہے۔ عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے 6 باب کی 18ویں آیت میں، خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں، اٹ از امپاسبل۔ خدا کا جھوٹ بولنا جناب ممکن ہی نہیں ہے، وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ انسان نہیں ہے۔ حبقوق کی کتاب کے باب نمبر 2 کی آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا ہے، صادق، رائچس، اپ رائٹ، صادق
اپنے ایمان سے جیتا رہے گا۔ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ رائچس ہے، اس کو کوئی تیسرا بندہ آ کے بتائے کہ تو رائچس ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اہل کتاب ہے، وہ اہل ایمان ہے، وہ اہل شریعت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ رائچس ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ راست باز ہے اور اسے راست باز ٹھہرایا گیا ہے، اور راست باز اپنے ایمان سے جیتا رہے گا۔ اس وقت عزیز کلیسیا پاکستان اور جتنی بھی مسیحی لوگ میری آواز سن رہے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ یہ وقت ایمان پر کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا، کیا جب ابن آدم آئے گا تو زمین پر ایمان پائے گا؟ ایمان چھنتا جا رہا ہے، ایمان چھینا جا رہا ہے، ایمان آپ کے سینوں سے نکالا جا رہا ہے، اور آپ کے سینوں کے اندر بے ایمانی بھری جا رہی ہے۔ اس لیے لکھا ہے، صادق اپنے ایمان سے جیتا رہے گا۔ اور اگر میں انگریزی کی آیت پر آپ کی توجہ لے کے جاؤں تو آپ میرے ساتھ غور سے دیکھیں کہ کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے the righteous shall live by his faith۔ یہ جو his ہے اس کا H کیپٹل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صادق اپنے ذاتی ایمان سے جیتا رہے گا، نہیں، صادق اس کے ایمان سے جیتا رہے گا۔ کس کے ایمان سے؟ خداوند یسوع مسیح کے ایمان سے۔ اور یاد رکھیں کہ ایمان پاک روح کا گفٹ ہے۔ یہ ایمان ہم نے خود جنریٹ نہیں کیا، یہ ایمان ہمیں بائبل مقدس نے پاک روح کے وسیلے سے خدا سے یسوع مسیح کا ایمان دلایا ہے۔ اس لیے یہ ایمان جو ہے یہ ہمارا ذاتی گھر کا بنایا ہوا ایمان نہیں ہے کہ کہیں بیٹھ کے ہمیں کوئی خیال آیا اور ہم نے اپنا ایمان بنا لیا۔ نہیں 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 نہیں۔ Righteous shall live by his faith۔ راست باز یعنی صادق شخص جو ہے، سچا آدمی جو ہے، وہ اس کے ایمان سے جیتا رہے گا، جس کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں ہے جس کے ایمان سے ہم جی رہے ہیں، کیونکہ وہ خدا ہے اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سچا ایمان خدا کے کلام پر یقین رکھنا ہے جو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ نہمیہ کی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے عہد کیا جب وہ غلامی سے واپس آئے کہ ہم غیر اقوام کو نہ اپنی بیٹیاں دیں گے نہ ان کی بیٹیاں لیں گے۔ یاد رکھیں، جب آپ کی زندگی میں بے ایمان گھرانوں کی لڑکیاں آ جاتی ہیں تو وہ آپ کی نسلیں تباہ کر دیتی ہیں، وہ آپ کی رویا تباہ کر دیتی ہیں، وہ آپ کا خاندان تباہ کر دیتی ہیں، وہ آپ کا مستقبل تباہ کر دیتی ہیں۔ اس لیے بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوے میں نہ جتنے میں ہی دانش مندی ہے، عقل مندی ہے، اور خدا کا خوف ماننا شروع کریں، کیونکہ وہی حکمت اور دانائی کا آغاز ہے۔ ہاں، حالات مشکل ہیں، صورتحال کٹھن سے کٹھن ترین ہوتی جا رہی ہے، جنگ و جدل، پینڈیمک، وبائیں، خوراک کا بحران، زندگی کی ضرورتوں کا بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں آنکھیں پھر کہاں لگنی چاہیے؟ آنکھیں وہیں پہ لگانا ضروری ہے جہاں سے آپ کی کمک آئے گی، جہاں سے آپ کی مدد آئے گی، جہاں سے آپ کا پرووائڈر آپ کو مہیا کرے گا۔ یاد کریں، بیابان میں 40 سال تک قوم کو، اپنے لوگوں کو جب وہ غلامی سے نکال کے لا رہا تھا تو کیا اس نے آسمان سے فرشتوں کی خوراک انہیں نہیں کھلائی؟ کیا بیابان کے اندر 40 سال انہوں نے پانی اس چٹان سے نہیں پیا تھا جو چٹان مسیح ہے؟ اس لیے اپنے خالق پر نظر کریں، کیونکہ وہ صرف چیزوں کو خلق نہیں کرتا، اس نے صرف ہمیں پیدا نہیں کیا، صرف وہ ہمارا کریٹر نہیں ہے، وہ ہمارا سسٹینر بھی ہے، وہ سنبھالنا بھی جانتا ہے۔ اس لیے آپ اہل ایمان ہیں، آپ ایمان کا مظاہرہ اپنے عمل سے کریں اور اپنے خالق کو تکیں، آپ کی مدد وہیں سے آئے گی۔ عبرانیوں پہلے باب کی 3 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر، یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے کہ کلام مقدس میں یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے جو خالق کے قدوس ہے، وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا ہے۔ ایمان رکھیں کہ وہ سب چیزوں کو سنبھالتا ہے، وہ آپ کو بھی سنبھالے گا، آپ کو بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ صادقوں کی نسل، راست بازوں کی نسل کبھی ٹکڑوں کی محتاج نہیں ہوئی۔ جب صادقوں کی نسل کبھی ٹکڑوں کی محتاج نہیں ہوئی
تو وہ انصاف کی محتاج کیوں کرو؟ وہ انسانوں کے سامنے گڑ گڑائے گی، وہ بھی کرپٹ عدالتی نظام کے سامنے کہ ہمیں انصاف دو، ہماری بچیوں کو محفوظ رکھو، ہمارے عزتوں کو محفوظ رکھو۔ نہیں، آپ کا رکھوالا خدا بندوں کا خدا ہے، وہ سب چیزوں کو اپنے کلام کی قدرت سے سنبھالتا ہے، اسی کلام کی قدرت سے جس کلام پر آپ کا ایمان ہے اور جو کلام کتاب مقدس بائبل مقدس کے اندر مدرج ہے۔ اسی لیے تو آپ اہل کلام کہلاتے ہیں، آپ اہل کتاب کہلاتے ہیں، آپ اہل شریعت کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی باتوں کے، اس کے کلام کے تابع فرمان ہیں۔ دیکھیے، مجھے نہیں پتا جب دنیا بنی تھی تو میں وہاں پہ نہیں تھا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ جو کچھ ہمیں ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے، جب یہ تخلیق ہوا تھا، آسمان، زمین، ستارے، سیارے، تو ہم وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ کلام پاک میں جو لکھا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ عبرانیوں 11ویں باب کی آیت نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے، ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ جب اس کے کہنے سے آسمان بن سکتے ہیں، دنیایں بن سکتی ہیں، کائنات وجود میں آ سکتی ہے، تو کیا میری اور آپ کی زندگی اس کے فرمانے سے اور کہہ دینے سے نہیں بنتی؟ ایمان رکھیے، ایمان رکھیے جناب، بھروسہ کیجئے، ایمان پہ کھڑے ہو جائیے۔ بچوں کی، اولاد کی شادیوں کے بارے انسانی عقل اس کی روح میں، اس کی تحریک میں بہہ کر اپنے ہتھ کنڈے آزمانے کی بجائے اپنی اولاد کے لیے خداوند سے رشتوں کو مانگے، اپنی بیٹیوں کے لیے خداوند سے بیٹوں کو مانگے، اور اپنے بیٹوں کے لیے خداوند سے بیٹیوں کو مانگے۔ وہ مہیا کرنے والا ہے، وہ عطا کرے گا، وہ پرووائڈر ہے، وہ مہیا کرے گا اور پھر سنبھالے گا، کیونکہ وہ نہ صرف تخلیق کار ہے، وہ سسٹینر ہے، وہ سنبھالنے والا بھی ہے۔ آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ اگر وہ لشکروں کو منہ کے دم سے بنا سکتا ہے تو کیا میری اور آپ کی اولاد کی زندگیاں اپنے کلام کی قدرت سے نہیں بنا سکتا؟ بھروسہ کیجئے، ایمان رکھیے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا، اس نے حکم دیا اور واقعہ ہوا۔ اس کے کہنے سے ہی ہو جاتا ہے۔ اس رومی آفیسر نے کہا کہ میں اس لائق نہیں ہوں یسوع مسیح کہ تو میری چھت تلے آئے، تو بس کہہ ہی دے تو میرا نوکر شفا پائے گا۔ بے ایمان یسوع مسیح کا جلال دیکھ کر اس سے محبت والہانہ طور پر کرتے ہیں، اور ہم تو پیدا ہی مسیحی گھروں میں ہوئے ہیں۔ ہمیں کس حد تک اپنی محبت کا اظہار کرنا ہوگا؟ اور اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، انہوں نے کہا، تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ پھر آپ کو اہل شریعت ہونا پڑے گا اگر آپ اس سے محبت رکھتے ہیں تو۔ حبقوق نے 2 باب کی 4 آیت میں یہ بات کہی کہ righteous shall live by his faith، صادق اپنے ایمان سے جیتا رہے گا۔ تو یسوع مسیح نے پاک کلام کے اختیار کی توثیق کی ہے۔ کیسے؟ اس بات کی اتھارٹی کو یسوع مسیح نے کیسے افرم کیا ہے، میں آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں۔ یسوع مسیح نے فرمایا، جب وہ دشمن ابلیس پر بیابان میں غالب آئے، اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ پیارے ساتھیو، ہمارے جینے کا دار و مدار روٹی پر نہیں ہے بلکہ ہر بات پر ہے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ ہر بات۔ ہم باتوں کو سلیکٹ نہیں کر سکتے، نہیں یہ بات جو خدا کے منہ سے نکلی ہے میں اس کو نہیں مانتا، میں اس والی بات کو مانتا ہوں، یہ جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ آپ باتوں کے اندر انتخاب نہیں کر سکتے، اس کا ہر سخن پاک ہے، ہر کلام جو اس نے کیا ہے وہ پاک ہے، ہر بات جو اس کے منہ سے نکلتی ہے اس پر ہمارے جینے کا دار و مدار ہے۔ تو جب ہمارے جینے کا دار و مدار ہی خدا کے منہ سے نکلنے والی ہر بات پر ہے، تو پھر ان کرپٹ عدالتی نظاموں سے فکر مند ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، پھر بگڑتے حالات کو دیکھ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بدلتی ہوئی موسمی صورتحال کو دیکھ کر دھنگ ہونے اور انگزائٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے جینے کا دار و مدار خدا کے کلام
کی باتوں پر ہے اور ہر بات پر ہے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ یہ کلام کی اتھارٹی ہے یسوع مسیح نے جس کی توثیق کی ہے، اور آپ اہل کلام ہیں، آپ اہل ایمان ہیں، اور آپ اہل شریعت ہیں۔ دیکھو، ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا، اور وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ اس کوڑی نے کہا، Lord, if you are willing, you can make me clean. If you are willing. اور یسوع مسیح نے کہا، I will. میں چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اگر تیری مرضی ہو تو تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، میری مرضی ہے کہ تو پاک صاف ہو جا۔ یاد رکھیں، اس کی مرضی ہے کہ آپ پاک صاف ہو جائیں، ہر طرح کے فکر سے، ہر طرح کی ناپاک خیالی سے، ہر طرح کی بدعت سے، ہر طرح کی دشمن کی چال سے، ہر طرح کے دشمن کے اس حربے سے آزاد ہو جائیں، ہر طرح کے دشمن کے سحر سے آزاد ہو جائیں جو اس نے اپنی جوانی اور اپنی خوبصورتی کا جادو آپ پر کر رکھا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے کلین ہو جائیں، آپ دشمن کی ناپاک چالوں سے پاک ہو جائیں۔ جیسے اس کوڑی نے کہا، Lord, if you are willing, you can make me clean. آپ کو بھی کہنے کی ضرورت ہے۔ تو جواب ڈینائل میں نہیں ہوگا، جواب ہوگا I will. میری مرضی ہے، میں چاہتا ہوں۔ وہ آپ کو بھی پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ یہ جو فیک قسم کی محبت کی سحر انگیزی ہے اس سے باہر نکل آئیں۔ چاہے آپ بیٹا ہیں، چاہے آپ بیٹی ہیں، چاہے آپ ادھیڑ عمر ہیں، چاہے آپ میرڈ ہیں، چاہے آپ ان میرڈ ہیں، وہ آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے، خدا کا کلام خدا کی مرضی کا اظہار ہے۔ God's word is expression of his will. اگر آپ خدا کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں تو خدا کی مرضی اس کے کلام میں ہے۔ خدا کا کلام خدا کی مرضی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جب بائبل مقدس میں کہا گیا کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ راست باز خدا کی مرضی سے جیتا رہے گا، اور خدا کی مرضی ہے کہ آپ جئیں، اور صرف جئیں نہیں، اس کی مرضی ہے کہ آپ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ توبہ کریں اگر آپ برگشتہ ہو گئے تھے اپنے رشتے میں، توبہ کریں اگر آپ نے یہ ٹھان لیا تھا کہ آپ کسی کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے خدا کی مرضی کو رد کر دیں گے۔ بے ایمان کے ساتھ ناہموار جوے میں اگر آپ جتنے کے لیے تیار تھے تو واپس آ جائیں۔ خداوند آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ آپ کا انجام بھیانک نہیں چاہتا، وہ آپ سے اس بے ایمان رشتے میں سے پیدا ہونے والی اولاد کا انجام بھیانک نہیں چاہتا، وہ آپ کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے۔ لوٹ آئیے، واپس آئیے اور ایمان سے جینا شروع کریں۔ اس کے پاس آپ کے لیے بہت بڑے منصوبے ہیں، بہت بڑے پلانز ہیں۔ وہ اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتا ہے۔ خدا کی مرضی پر چلنا ہی ہماری روٹی ہے، کیونکہ انسان روٹی سے نہیں جیتا رہے گا، یسوع مسیح نے کہا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ یعنی خدا کی مرضی اس کی بات میں ہے اور ہر ایک بات میں ہے، اور اس بات کے اندر ہمارے لیے یہ زندگی ہے، اس بات کے اندر ہماری زندگی پنہا ہے، اور اس بات پر عمل پیرا ہونا ہی ہماری حیاتی کی ضمانت۔ پیارے ساتھیو، ایک خود سر اپنی مرضی کا پابند شخص راست باز نہیں ہوتا، یہ پکی بات ہے۔ جو سیلف سینٹرڈ ہے وہ کرائسٹ سینٹرڈ نہیں ہو سکتا۔ جو اپنی مرضی کا پابند ہے، جو سیلف ولڈ پرسن ہے، ہی کانٹ بی a righteous person. وہ راست باز نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو راست باز ہے وہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اس کا ایمان خدا کے کلام پر ہوتا ہے، اور خدا کے کلام میں ہی اس کی زندگی ہے، یعنی خدا کی مرضی پوری کرنے میں اس کی زندگی ہے۔ مگر یہ تو سیلف ولڈ ہے، یہ تو اپنی مرضی کا پابند ہے، اس لیے یہ راست باز نہیں ہو سکتا۔ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آنا پڑتا ہے، اس لیے راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ۔ جب یسوع مسیح کو بھوک لگی ہوئی تھی تو شاگرد کھانا لینے کے لیے گئے۔ یقیناً وہ سامریوں کے شہر سے کھانا نہیں لانا چاہتے تھے کیونکہ وہ تو انہیں ناپاک سمجھتے تھے۔ وہ دوسرے اپنے کسی قریبی شہر سے کھانا لینے کے لیے گئے، اور اس سامری عورت سے ان کی کنویں پر گفتگو ہوئی۔ جب یسوع مسیح کے ساتھ اس عورت کا انکاؤنٹر ہوا تو واپس گئی تو اس نے بہت سارے لوگوں کو شہر میں بتایا، کرسطس مل گیا ہے، مجھے وہ نبی مل گیا ہے، اس نے میرے بھید
مجھ پر ظاہر کر دیے، میرے راز مجھے بتا دیے ہیں، تو وہ لوگوں کو اس کے پاس لے کے آئی۔ لوگ پگڈنڈیوں سے آ رہے تھے، لوگ راستوں سے، شہر سے نکل کر اس کنویں کی طرف دوڑ رہے تھے، اور تب شاگرد پہنچے اور انہوں نے کہا جی ربی کھانا کھا لیجیے۔ انہوں نے کہا میں نے تو کھانا کھا لیا ہے۔ تو وہ حیران ہوئے کہ کیا کسی کھانا دے کے گیا تھا؟ انہوں نے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ انہوں نے کہا my food is to do the will of him who sent me۔ میرا کھانا اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کرنا ہے، اور اس کی مرضی اس کے کلام میں ہے، اور آپ کلام پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اسی لیے آپ کو اہل کتاب دنیا کہتی ہے، اور بائبل مقدس آپ کو کہتی ہے کہ آپ کلام ماننے والے ہیں، آپ کلام پاک کے لوگ ہیں، آپ خدا کی مرضی پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، آپ اہل شریعت ہیں، آپ اہل ایمان ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ ایمان سے جینا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کام پورا کریں۔ ہمیں اس نے اپنے کام سونپے ہیں، اور ہمیں دن ہی دن میں اس کے کام کرنے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے کام کیا ہیں۔ دیکھیے یہودیوں نے یسوع مسیح کے پاس آ کر کہا کہ ہم کیا کریں کہ ہم خداوند کے کام کریں؟ تو یسوع مسیح نے کہا خداوند کے کام یہ ہیں کہ جس کو اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ اگر آپ بھی خدا کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر ایمان لے آئیں جس کو خدا نے بھیجا ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ وہ آپ کا خالق ہے، وہ آپ کا سنبھالنے والا ہے، وہ آپ کا کریٹر ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا، ممکن نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، وہ انسان نہیں ہے کہ جھوٹ بولے۔ جب اس نے کہا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، تو پھر آپ ایمان رکھیں کہ آپ کے جینے کا دار و مدار خدا کے کلام کی ایک ایک بات پر ہے۔ کوئی آپ کی زندگی چھین نہ لے گا، کیونکہ آپ باپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ بیٹے کے ہاتھ میں ہیں، اور اس نے کہا میرے ہاتھ سے کوئی میری بھیڑوں کو چھین نہیں سکتا۔ جب بھی آپ نے اس کے ہاتھوں سے باہر جانا ہے اور دشمن سے جا کے محبتیں پروان چڑھانے کی خواہش کرنی ہے، تو آپ نے اپنی مرضی سے جانا ہے، کوئی آپ کو زبردستی اس کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ اس لیے انسانوں کے سامنے رحم کی اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند کے سامنے جھکیں، وہ کبھی آپ کو انسانوں کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ جب میری اور آپ کی نجات پائے تکمیل تک پہنچنے کو تھی تو باغ گتسمنی میں 3 بار انسانیت آخری تاجدار قربانی سے گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ بشریت میں یسوع مسیح نے رو رو کر دعا کی باپ سے، اس سے جو موت سے اسے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، اور ایک فرشتہ بھیجا گیا جو اس کو تقویت دیتا تھا، موٹیویٹ کرتا تھا، یسوع تو اپنی جان قربان کر دے، تیرا باپ تجھے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو انسان کے لیے قربان کر دے گا تو انسانیت کو تو بچا لے گا، انسانوں کو تو بچا لے گا، تیری موت سے ان گنت لوگ ابدی زندگی پائیں گے۔ لیکن یہاں کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ 3 بار اس نے کہا اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے۔ 3 بار ان ہیومینٹی شرنک ہوئی۔ ڈیزائر آف ایجز کتاب کے پیج نمبر 690 میں لکھا ہوا ہے کہ 3 بار انسانیت سکڑ گئی، انسانیت پیچھے ہٹی اس تاجدار قربانی سے۔ وہ تاجدار قربانی کیا تھی؟ تاجدار قربانی سے مراد یسوع کے گناہ کے خلاف الہی انصاف کا پورا وزن اٹھانے کے لیے باپ سے مکمل طور پر الگ ہو جانا۔ تو وہ باپ سے مکمل طور پر الگ نہیں ہونا چاہتا تھا، گناہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے وہ ریڈی تھا، مگر وہ باپ سے الگ نہیں ہونا چاہتا۔ یہ وہ کروننگ سیکریفائس تھی۔ روح مستعد تھی مگر جسم کمزور تھا۔ اور حبقوق کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، جسے عبرانیوں کے مصنف نے اپنی کتاب میں کوٹ کرتے ہوئے لکھا، اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ آپ خدا کے بیٹے ہیں، آپ خدا کی بیٹیاں ہیں، آپ اہل کتاب ہیں، آپ اہل ایمان ہیں، اور لکھا ہے کہ میرا راست باز بندہ، آپ کہہ سکتے ہیں اپنے لیے، آپ کے لیے لکھا ہے میری راست باز بیٹی، میرا راست باز بیٹا ایمان سے جیتا رہے گا، اگر وہ اس سے پیچھے ہٹے گا تو میرا دل خوش نہ ہوگا۔ پیارے ساتھیو، ایمان محبت کے ذریعے عمل کرتا ہے اور جان کو پاک کرتا ہے۔ ایمان کومپل نکالتا ہے، پھولتا ہے اور قیمتی پھل کی فصل لاتا ہے۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں نیک اعمال بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے
ایمان لائیں اور اپنے ایمان کا اظہار نیک اعمال سے کریں، اپنی زندگیوں میں پھل پیدا کریں اور تمہارے پھل قائم رہیں، تاکہ مالک آپ کی زندگیوں کے پھلوں سے حاز اٹھا سکے اور آپ کی زندگیوں میں لگے پھل اس کی باقی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے برکت کا سبب بنے۔ آپ صرف اہل کتاب نہیں ہیں، آپ اہل ایمان ہیں۔ جو اس کتاب نے آپ کو ایمان کی پہچان کروائی ہے، آپ اہل ایمان ہیں۔ اسی کتاب میں مدرج انسٹرکشنز، لا اور آئین اور قوانین جو ہیں وہ آپ کے باپ نے آپ کو دیے ہیں، اس لیے آپ اہل شریعت بھی ہیں۔ آپ اہل ایمان ہیں، آپ اہل شریعت ہیں، آپ اہل کتاب ہیں۔ ایمان پر کھڑے ہونے کا وقت ہے، ایمان پر کھڑے ہوں، اور اگر آپ پیچھے ہٹیں گے تو خداوند کا دل خوش نہیں ہوگا۔ آپ کے اندر بہت بڑی طاقت ہے، آپ اپنے خدا کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتے ہیں، آپ اس کی آنکھوں میں آنسو لا سکتے ہیں۔ فیصلہ آپ کا اپنا ہے کہ آپ خدا کے چہرے پر مسکراہٹ لانا چاہتے ہیں یا اس کی آنکھوں میں آنسو دینا چاہتے ہیں۔ یہ سوال میں آپ کے ساتھ چھوڑتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دوبارہ ملوں گا ایک نئے پیغام کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کا خیر اندیش پاسٹر ہیرس حسین، اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل۔